अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। तो वो मुझसे झूठ बोल रहा था। इमामा ने उसका ओहदा देखकर सोचा वो पीआर से मुंसलिक नहीं था, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर देखते हुए वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने सालार के झूठ और उसकी वजूहात पर गौर ही नहीं किया। ज़िंदगी में पहली बार उसने फाइनेंस से मुतालिक कोई प्रोग्राम इतने शौक और लगन से देखा था। वो सालार को अक्सर इस तरह की गुफ्तगू फ़ोन पर करते सुन चुकी थी। उसने कभी इस पर गौर भी नहीं किया था, लेकिन स्क्रीन पर आधा घंटा इस प्रोग्राम में उसे सुनते और देखते उसे एहसास हुआ कि वो बहुत इम्प्रेसिव, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट, बेहद शार्प और मुकम्मल प्रोफेशनल था। वो ज़िंदगी में पहली बार इसकी शक्ल सूरत और पर्सनालिटी पर गौर कर रही थी। तभी उसे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। शादी के तकरीबन 2 माह बाद पहली बार टीवी पर अपने शौहर को देखते हुए वो उससे बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। सालार किसी पोस्ट लंच मीटिंग में था जब इमामा ने उसे फ़ोन किया। मीटिंग तकरीबन ख़त्म हो रही थी, इसलिए वो कॉल लेते हुए बोर्ड रूम से निकल गया। सालार, तुम टीवी पे आए हुए हो? इमामा ने छूटते उससे पूछा। एक लम्हे के लिए सालार समझ नहीं सका। क्या? तुम टीवी चैनल पर आए थे एक प्रोग्राम में और तुमने मुझे बताया नहीं। वो 2 माह पहले रिकॉर्ड हुआ था। रिपीट किया होगा। सालार को याद आ गया। तुम क्या कर रही हो? उसने मौजू बदला। लेकिन इमामा किसी हद तक इस प्रोग्राम से मुतासिर थी। उसका अंदाज़ों से रात को घर आकर हुआ था। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। वो खाना खा रहे थे जब इमामा ने अचानक से उसे बताया। कैसे? वो चौंका कि वो कोई और बात कर रहे थे। तुम्हारे इस प्रोग्राम को इसमें रिकॉर्डिंग करने वाली क्या बात थी? वो हैरान हुआ। तुम टीवी पर बहुत अच्छे लग रहे थे, इमामा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। और तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, पीआर में नहीं? इमामा ने उसे जिताया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसने जवाब में से कुछ नहीं कहा। तुमने देखा है ना अपना प्रोग्राम? सालार ने कांटा हाथ से रखते हुए उससे कहा। स्वीट हार्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हर रोज़ बहुत सारे एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है इसे रिकॉर्ड करके बीवी के साथ बैठकर देखा जाए। इससे पहले भी ऐसे कई प्रोग्राम्स में आ चुका हूँ और आइंदा भी कहीं ना कहीं नज़र आता रहूँगा। मेरे बैंक की इस सीट पर जो भी बैठता है वो तुम्हें बिजनेस चैनल्स या इस किस्म के प्रोग्राम से कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आ जाएगा। ये भी मेरी जॉब का एक हिस्सा है। उसका हाथ का थपक कर अब दोबारा कांटा उठा रहा था। इमामा चंद लम्हा कुछ भी नहीं बोल सकी। उसने जैसे ठंडे पानी का गिलास उस पर उंडेल दिया हो। उसने उसे कुछ ऐसा शर्मिंदा किया था। सालार, सूद हराम है ना? वो खुद नहीं समझ पाई कि उसने सालार की बात के जवाब में ये क्यों कहा। शायद ये उस शर्मिंदगी का रद्दमल था जो उसने थोड़ी देर पहले उठाई थी। हाँ, वो कांटे से कबाब का एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। सिर्फ एक लम्हे के लिए झटका था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह झूठ हराम है, गुस्सा हराम है, ग़ीबत हराम है, बददियानती हराम है, मुनाफ़क़त हराम है, तोहमत लगाना हराम है, मिलावट करना हराम है। वो इत्मीनान से कह रहा था। मैं इन ती मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रही। इमामा ने उसकी बात काटी। उसने जवाबन इमामा की बात काटी। क्यों? क्या इन सारी चीज़ों से इंसान और माशरे को कम नुकसान पहुँचता है? इमामा ने कोई जवाब नहीं सोचा। वो सिर्फ टीवी के प्रोग्राम में बैठा ऐसी गुफ्तगू करता इम्प्रेसिव लग रहा था। हकीकी ज़िंदगी में इस तरह की लाजवाब गुफ्तगू करना कुछ अच्छा खुशगवार तजर्बा नहीं था इमामा के लिए। तुम जस्टिफाई कर रहे हो सूद को? उसने बिलाखिर कहा। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम जुज़ को कुल से अलग नहीं कर सकते। इसलिए इस्लामी माशरे को सूद इतना नुकसान नहीं पहुँचा रहा जितनी दूसरी खराबियाँ। उसका चेहरा देख रही थी। मैं अगर पाकिस्तानी माशरे में पाई जाने वाली 5 खराबियाँ बताऊँ और कहूँ इनमें से कोई एक ख़त्म कर दो जिससे माशरा बेहतर हो जाए, करप्शन को, गुर्बत को, नाइंसाफ़ी को, बददियानती को या सूद को, तो मैं शर्त लगाता हूँ इमामा कि 5वें ऑप्शन कभी किसी की पहली तरजीह में नहीं होगा। वो चैलेंज कर रहा था और ये चैलेंज जीत भी सकता था क्योंकि वो ठीक कह रहा था। वो भी पहली 4 में से ही किसी एक खराबी को ख़त्म करना चाहेगी। इमामा ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। और सूद सिर्फ बैंकिंग में तो नहीं है। कोई यूटिलिटी बिल लेट होता है तो उसपे सरचार्ज लग जाता है। स्कूल या कॉलेज की फ़ीस लेट होती है तो फ़ाइन लग जाता है। ये भी तो सूद की किस्में हैं। उसके पास इसके तवज्जुहात का कोई जवाब नहीं था। तो तुम बैंकिंग में इसलिए हो क्योंकि तुम सूद को दूसरी बुराइयों की जैसे एक आम बुराई समझते हो। इमामा ने बहस को समेटने की कोशिश की। नहीं, मैं इसे बहुत बड़ी लानत समझता हूँ। तो फिर मेरी सोच से क्या तब्दीली आएगी? ये सोच लेकर सारी मुस्लिम दुनिया के मुसलमान बैंकों में काम करना बंद कर देंगे और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए रास्ते खुले छोड़ देंगे कि वो आएँ और टेक ओवर कर लें और हमारी इकॉनमी को अपनी मुट्ठी में ले लें। जब चाहें, जैसे चाहें हमारा गला दबाएँ। पावर उसकी, इसके पास कैपिटल है। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है ना, वेस्ट का कायम करदा है, दूसरे मज़ाहिब के लोगों का है। उन्होंने इसे ऐसा बनाया है, पॉपुलराइज़ किया है और पूरी दुनिया में फैला दिया है। हम कहाँ सो रहे थे उस वक़्त? हमें इतनी घुन खानी थी, तो फिर 200-300 साल पहले खाते। सूद से पाक एक मुतवाज़ी सिस्टम बनाते और चलाते इसको, ना करते वेस्ट की तक़लीद।
پھر آپ کوشش کریں اس سب کو تبدیل کرنے کی، لیکن اس کے لیے بینکوں میں کام کرنا پڑے گا۔ دنیا میں آج تک جو بھی جنگ جیتی گئی ہے نا، اس نے جیتی ہے جو میدان میں تلوار لے کر اترا ہے۔ میدان سے باہر کھڑے ہو کے لوگوں نے بڑی سے بڑی گالیاں بھی دیں، ملامتیں بھی کیں، مذمتیں بھی کیں، لیکن کبھی جیتی نہیں ہے جنگ۔ تو میں اپنی مہارت سے تلوار کا کام لینا چاہتا ہوں۔ میری زبان شاید اتنی مؤثر نہ ہو۔ امامہ الجھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ سود کے بارے میں یہ ان کی پہلی بحث تھی۔ رمضان میں اور اس کے فوراً بعد امامہ کو کھانا پکانے میں کوئی خاص اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے باقاعدگی سے گھر کا کھانا بنانے لگی تھی۔ وہ سی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کو شوق سے نہیں کھاتا تھا۔ سی فوڈ کو شاید ناپسند کرنے کے باوجود بعض نخواستہ اس کے لیے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ڈبوں کے بجائے وہ تازی سی فوڈ لا کر پکانے لگی تھی۔ سالار کو کھانے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، نہ ہی کبھی اس کی یہ خواہش تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کے لوازمات کا اہتمام کرے یا اسے پیش کرتا پھرے، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کتنے غیر محسوس انداز میں وہ امامہ کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہونے لگا تھا۔ امامہ اس کے رات کو بہت دیر سے گھر آنے پر بھی اسے تازہ چپاتی بنا کر دینے کی عادی ہو گئی تھی۔ سالار کی زندگی میں کبھی کہیں ایسی چپاتی نہیں کھائی تھی، کسی کے گھر میں بھی نہیں۔ نرم، خوشبودار، ذائقے دار اور تازہ۔ کسی بھی ڈنر ٹیبل پر چپاتی کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے اسے ماما کی یاد آتی تھی۔ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپاتی کسی سالن، چٹنی یا سلاد کے بغیر بھی بڑی خوشی سے کھا سکتا تھا۔ وہ ناشتے میں 2 سلائس، 1 انڈا کھا کر اور چائے اور کافی کے 1 کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا آدمی تھا۔ اب زندگی میں پہلی مرتبہ ناشتے کا کوئی مینیو ہونے لگا تھا۔ انڈا تلا ہوا ہو یا ابلا ہوا ہو، بجائے اس کے مختلف قسم کے آملیٹ کی شکل میں ملنے لگا تھا اسے انڈا۔ بعض دفعہ پراٹھا ہوتا، ڈبے کی جوس کی جگہ تازہ جوس نے لے لی تھی۔ لنچ کے لیے گھر کے بنے ہوئے سینڈوچز، سیلڈ ہوتی تھی، اور آفس میں سب کی طرح ایک فاسٹ فوڈ سے آنے والے لنچ پیک کا عادی تھا، اور اب اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھا۔ شروع میں وہ امامہ کے اصرار پر کچھ بے دلی سے اس لنچ کو پیک کرا کے گھر سے لاتا تھا جو امامہ اس کے لیے تیار کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی ناخوشی ختم ہونے لگی۔ وہ گھر کا کھانا تھا، بے حد ویلیویبل تھا، کیونکہ اسے بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کی بیوی اپنا کچھ وقت صرف کرتی تھی۔ بھوک وہ بازار سے خریدے گئے چند لقموں سے بھی مٹا لیتا، لیکن وہ لقمے اس کے دل میں گھر میں بیٹھی ایک عورت کے لیے شکر کا احساس پیدا نہیں کرتے تھے، جسے وہ ہر روز اس وقت محسوس کرتا تھا جب بینک کے کچن سے کوئی اس کے لیے لنچ کو گرم کر کے اس کی ٹیبل پر لا کر رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ پانی کے اس گلاس کا بھی اسی طرح عادی ہونے لگا تھا جو وہ ہر روز اس کے گھر میں داخل ہونے پر اسے لا کر دیتی تھی۔ کافی یا چائے کے اس کپ کا بھی جو دونوں رات کے کھانے کے بعد ٹیرس پر بیٹھ کر پیتے تھے۔ گرم دودھ کے اس گلاس کا بھی جو رات کو سونے سے پہلے اسے دیا کرتی تھی، جسے وہ شروع میں ناگواری سے گھورا کرتا تھا۔ میں دودھ نہیں پیتا۔ جب اسے پہلی مرتبہ گرم گلاس اسے دیا تو اس نے بے حد شائستگی سے بتایا تھا کیوں؟ جب اب ان سے اتنی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا پسند ہے، تمہیں کیوں نہیں پسند؟ مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، تو اس میں اوولٹین ڈال دوں؟ سالار اس کے جواب کو مکمل ہونے سے پہلے گلاس اٹھا کر پی چکا تھا۔ وہ زہر پی سکتا تھا لیکن اوولٹین نہیں۔ یہ اندازہ سے ہو گیا تھا کہ وہ دودھ پیتی ہے اور اسے بھی دودھ پینا پڑے گا۔ دودھ کے بہرحال فوائد سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے اپنے گھر میں مردوں کا جس طرح خیال رکھا جاتا تھا وہ بھی اسی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ یہ عادتاً تھا، خصوصاً نہیں۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ خیال کہیں رجسٹر ہو رہا ہے۔ ہر عورت یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے تمام کاموں کو حق سمجھ کر لیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر مرد کی طرح سالار بھی تعریف نہیں کر پاتا تھا۔ ہر مرد کی طرح اس کے لیے بھی آئی لو یو کہنا آسان تھا، بجائے یہ کہنے کہ تم میرے لیے جو کر رہی ہو اس کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی احساس تشکر کو تحائف اور پیسے سے ریپلیس کر رہا تھا۔ ماما کی زندگی بدل گئی تھی یا بہت عرصے کے بعد پھر شروع ہو گئی تھی۔ مارکیٹوں میں سالار یا نوشین کے ساتھ پھرتے، چیزوں کو دیکھتے، وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہوتی رہتی۔ یہ احساس کہ وہ جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ انہیں اب خریدنے کے قابل ہے، اور یہ احساس اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ ان چیزوں کو اپنے لیے رکھ بھی سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر صفت علی کا گھر نہیں ہے، ہاسٹل نہیں تھا، نہ ہی سیدہ اماں کا گھر تھا، اس کا اپنا گھر تھا۔ تشکر، خوشی، آسودگی اور پھر بے یقینی، حیرانی۔ 9 سال کی مشقت کے بعد جو ملا تھا وہ اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ یہ سب ہر کسی کو کہاں ملتا تھا؟ 9 سال بے نام، بے خاندان رہنے کے بعد اب جب کہ وہ ایک خاندان کا حصہ بنی تھی تو حیرانی کیسے نہ ہوتی۔ خواری اور بے سر و سامانی کا سفر جہاں جا کر ختم ہوا تھا وہ نعمتوں کی معراج تھی۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے اتنے عرصے میں صرف ایک چیز سیکھی تھی، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو کم سے کم کرنا، قناعت کرنا۔ یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ آسائشوں سے نکل کر آئی تھی، ریت کا ذرہ اسے تھور کے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ پیسوں کو گن کر خرچ کرنا اور پھر بچانے کی کوشش کرنا، وہ کہاں عادی تھی ان چیزوں کی، لیکن وقت اور حالات نے اسے عادی بنا دیا تھا،
اور اب جب اتنے سالوں بعد اسے آسائش ملی تو ناممکن بات اس بات پر اسے 9 سال یاد نہ آتے۔ وہ ضرورت پڑنے پہ سالار کی دراز میں پڑے ہوئے پیسوں کو نکالتے ہوئے ٹھٹک جایا کرتی تھی، جن کو کمانے میں اس کی محنت شامل تھی، نہ ہی اس کی بچت میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ دراز میں کتنی رقم موجود ہے، کیونکہ وہ انہیں کبھی گن ہی نہیں پائی تھی۔ وہ ہر روز اس دراز میں سے کچھ رقم کا اضافہ کرنے کا عادی تھا۔ اگر وہ اس دراز کو پورا کا پورا بھی خالی کر دیتی تب بھی اگلے دن وہ خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس روپے کو خرچ کرنا اس کا استحقاق تھا۔ اس رقم کے خرچ ہونے پر سالار نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی۔ وہ چیزوں کے پرائس ٹیگ دیکھ کر خریدا کرتی تھی، اپنی خواہش دیکھ کر نہیں۔ اب یکدم پرائس ٹیگ دیکھ کر خریداری کرنا اس کی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا۔ سالار زندگی میں خود بھی کبھی بارگیننگ یا سستی چیزوں کے استعمال کا عادی نہیں رہا تھا، اور اتنا ہی فیاض اس کے معاملے میں بھی تھا۔ ناممکن تھا کہ اسے جو بھی چیز اچھی لگتی وہ اسے نالیب کر دیتا، اور یہ صرف بازار میں نظر آنے والی چیزوں کے حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسے کسی میگزین یا ٹی وی پر بھی کوئی چیز اچھی لگ جاتی وہ سالار سے اس کا ذکر کرتی تو وہ چیز اگلے چند دنوں میں اس کے گھر پر ہوتی، اور وہ کس قیمت پر آتی تھی سالار کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ رات کے 3 بجے بھی اگر کسی چیز کے کھانے کی فرمائش کرتی تو اسے لے جایا کرتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے۔ اب وہ اس جملے کو بولنے کی عادی ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی تھا جو آدھی رات کو بھی آئس کریم کے 2 اسکوپ، چاٹ کی 1 پلیٹ، پیزا کے 1 سلائس اور کافی کے 1 کپ ہاٹ اینڈ سور کی خواہش ہونے پر اسے ملامت یا صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اسے ساتھ لے کر مطلوبہ چیز کی تلاش میں ایک بھی شکایتی لفظ کہے بغیر خالی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا پھرتا تھا۔ شادی کے اس مختصر سے عرصے میں لاہور میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کھانے پینے کی کسی مشہور چیز کا اس نے سنا اور سالار اسے وہاں نہ لے گیا۔ گوال منڈی میں فجر کے بعد حلوہ پوری کے سستے ناشتے سے لے کر پی سی کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے کیفے میں رات کے پچھلے پہر کھائے جانے والے لیمن ٹارٹ تک، جن کو کھانے میں دیر ہو جانے پر اس کی دبئی کی وہ فلائٹ بھی مس کر دی تھی جو 1 گھنٹے بعد تھی۔ یہ ناممکن تھا ایسے شخص کی دعاؤں کا حصہ نہ بنے۔ اسے کبھی نماز کے بعد دعا کرتے سلاد کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، اسے وہ خود بخود یاد آ جایا کرتا تھا۔ اسے نکاح ہو جانے کے بعد پہلی نماز پڑھنے پر بھی جب وہ ناخوش تھی، اس سے رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی، ڈاکٹر سبت علی کے گھر پر اسے دیکھنے اور سننے کے بعد بھی جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے لیے اجر کی دعا کی تھی، اور رخصتی کے بعد اس گھر میں پہلی نماز کے دوران بھی جب اس نے سالار کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کی دعا کی تھی، وہ اسے یاد آتا تھا یا یاد رہتا تھا۔ دن میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ سالار کے لیے اللہ سے نعمتوں اور اجر کی طلب نہیں ہوتی تھی اسے۔ تب بھی جب اسے شاکیہ خفا ہوتی تھی، وہ اللہ کے بعد اس دنیا میں واقعی اس کا آخری سہارا تھا، اور سہارے کا مطلب اور اہمیت کوئی ماما سے پوچھتا۔ اری شور تم اکیلے رہ لو گی؟ سالار اب بھی جیسے یقین دہانی چاہتا تھا۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے نیو یارک اپنے بینک کی کسی اور ورکشاپ کے سلسلے میں جا رہا تھا، اور امامہ اس بار اپارٹمنٹ میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ عام طور پر سالار کراچی یا کہیں جاتے ہوئے اسے سیدہ اماں یا ڈاکٹر سبت علی کے ہاں چھوڑ جایا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ ضد کر رہی تھی کہ وہ وہیں رہے گی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وہاں اکیلی رہ سکتی ہے۔ میں رہ لوں گی، ویسے بھی فرقان بھائی بھابھی پاس ہی تو ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے سالار کو تسلی دی۔ اس کی فلائٹ صبح 11 بجے تھی اور اس وقت وہ پیکنگ سے فارغ ہوا تھا۔ میرے بغیر رہ لو گی تم؟ اس نے ماما کی بات سننے کے بعد کہا، اور اب نے بریف کیس میں سے کچھ پیپرز رکھ رہا تھا۔ ہاں 2 ہفتوں کی تو بات ہے، ماما نے بے حد اطمینان سے کہا۔ 2 ہفتوں میں 15 دن ہوتے ہیں، سالار نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، گزر جائیں گے۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ ہاں تمہارے تو گزر جائیں گے، میرے نہیں گزریں گے۔ میں تو ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں۔ ہنس پڑی۔ پہلے بھی تو جاتے تھے تم، 2 ہفتے پہلے دبئی گئے تھے، پچھلے مہینے سنگاپور۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں سے یاد دلایا۔ 2 دن کے لیے گیا تھا دبئی اور 4 دن کے لیے گیا تھا سنگاپور، یہ تو 2 ہفتے ہیں۔ ہاں تو 2 ہفتے ہی ہیں نا، 2 مہینے 2 سال تو نہیں ہیں، اس نے کمال اطمینان کے ساتھ کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلو اچھا ہے یہ بھی، میں یاد آؤں گا نا، نظر نہیں آؤں گا تو تم مجھے یاد کرو گی۔ میرا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، وقت ہی وقت ہوگا تمہارے پاس۔ وہ نہ جانے اسے کیا سنانا چاہتا تھا۔ ہاں کافی وقت ہوگا، میں 1-2 پینٹنگز مکمل کر لوں گی، گھر کے کچھ اور کام وہ بھی کر لوں گی، سیدہ اماں کے بھی ہاں 1-2 چکر لگاؤں گی، وہ بھی کام نمٹاؤں گی وہاں کے۔ میں نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے۔ اس نے ناول پکڑا اور اپنی جمائی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہارے لیے تو میرا جانا بلیسنگ ہو گیا ہے، میرا ٹرپ اس نے سوچا ہی نہیں تھا، میری وجہ سے تمہارے اتنے کام پینڈنگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس کے لہجے میں گلا تھا بھی تو ماما نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ ویزا لگا ہوتا تو میں تمہیں بھی ساتھ لے جاتا۔ اسے پھر کچھ خیال آیا۔ تم پریشان مت ہو، میں یہاں بالکل ٹھیک رہوں گی، ماما نے فوراً سے پیشتر کہا۔ سالار جواب دینے کے بجائے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟
امام اسے دیکھ کے مسکرائی، تمہارا اطمینان؟ میں فلمی ہیروئنس کی طرح ڈائلاگ نہیں بول سکتی۔ صرف فلمی ہیروئنس ہی ڈائلاگ بولتی ہیں؟ نہیں، ہیرو بھی بولتے ہیں۔ وہ اطمینان سے ہنسی۔ سالار مسکرایا تک نہیں، وہ سنجیدہ ہو گئی۔ مت جاؤ پھر، اگر اتنا ہی مس کر رہے تو۔ اس نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ پیار سے کہتی تو نہ جاتا، لیکن میں تمہارا چیلنج قبول نہیں کروں گا، مجھے تم سے ہارنا پسند ہے۔ وہ ہنسی۔ تم بات بدل رہے ہو۔ نہیں، خود کو تسلی دے رہا ہوں۔ چلو آؤ، تمہیں کافی پلوا کر لاتا ہوں۔ وہ یکدم بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، اس وقت؟ رات کو اس وقت؟ امامہ تیار نہیں تھی۔ ہاں، اتنے دن تک نہیں پلواؤں گا نا کافی۔ وہ دراز سے والیٹ اور کار کی چابیاں نکال کر کہہ رہا تھا، لیکن اب میں پھر کپڑے بدلوں؟ مت بدلو، چادر لے لو، یہی ٹھیک ہے۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب سیل فون اٹھا رہا تھا۔ فورٹریس سے کافی پینے کے بعد اسٹیڈیم کے گرد بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا۔ اب گھر چلیں، تمہیں آرام کرنا ہے۔ امامہ کا اچانک خیال آیا، میں پلین میں آرام کروں گا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کتنا سنجیدہ ہے، کسی گہری سوچ میں کیوں ڈوبا ہوا ہے۔ واپس آتے ہوئے اس نے راستے سے ایک دکان سے بہت سارا پھل خریدا۔ تم یہاں نہیں ہوگے تو اتنا پھل خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ امامہ حیران ہوئی۔ تمہارے لیے خریدا ہے، شاید پھل کھاتے ہوئے تمہیں یاد آ جاؤں۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، یہ پھل کھانے کے لیے شرط ہے؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ نہیں، امید ہے۔ امامہ سے دیکھ کر رہ گئی۔ واقعی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 2 ہفتے کا ٹرپ اتنا لمبا تو نہیں تھا۔ اس پر کس قسم کی اداسی کا اظہار کیا جائے؟ کم از کم سالار سے وہ اس طرح کی جذباتیت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے واقعی سالار کے جانے سے پہلے 2 دن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ معمول کے کام کرتی رہی۔ اس نے نامکمل تصویروں پر کام شروع کیا، ساتھ ایک نیا ناول بھی شروع کر دیا۔ سالار کی عدم موجودگی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے ہاں کھاتی تھی۔ 2 دن تک تو اطمینان سے ان کے ہاں کھانا کھانے اور دیر تک گپ شپ کرنے کے بعد گھر واپس آ جاتی۔ پھر کوئی ناول نکال لیتی، سونے تک پڑھتی رہتی۔ لیکن مسئلہ تیسری رات کو ہوا۔ اس دن سالار نے اسے دن بھر کال نہیں کی تھی، اور اتنے مہینوں میں پہلا دن تھا جب ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی طرف سے میسج، کال اور نہ ہی کوئی ای میل آئی۔ وہ پچھلی رات سے بہت مصروف تھا۔ اس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاید اگلے چند دن تک وہ بات نہ کر سکے۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد سالار سے اس کی صرف 5 منٹ کی بات ہوئی تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ وقفے سے مختصر ہی صحیح اس کو ای میلز بھیجتا رہا تھا۔ اب وہ بھی آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ اس رات فرقان کے کھانے پر نہیں گئی، اس کی بھوک غائب تھی۔ اس نے اس دن کمپیوٹر مسلسل آن کر رکھا تھا، اس آس میں کہ شاید وہ اسے ای میل کرے، حالانکہ وہ ورک شاپ کے دوران اسے ای میل نہیں کرتا تھا۔ رات کو اس نے کافی کے لیے کریم نکالنے کے لیے فریج کھولا تو اس نے کیک کا وہ ٹکڑا دیکھا جو 2 دن پہلے وہ ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے کھاتے کھاتے چھوڑ گیا تھا، اور امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس نے کیک کا بچا ہوا ٹکڑا فریج میں کیوں رکھ چھوڑا ہے۔ نہ صرف وہ ٹکڑا بلکہ وہ کین بھی جس میں بچا ہوا جوس تھا۔ کچھ دیر وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے فریج بند کر دیا۔ کافی بنا کر وہ ٹیرس پر آ گئی جہاں وہ ویکینڈز پر اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ منڈیر سے نیچے جھانکتے ہوئے اس نے سرخ اینٹوں کی اس منڈیر پر 2 مگوں کے نشان دیکھے، ایک ذرا گہرا اور ایک بہت ہلکا سا۔ وہ رات کو اکثر یہاں کھڑے نیچے دیکھتے ہوئے کئی بار یہیں پر اپنے مگز رکھ دیا کرتے تھے۔ نیچے بلڈنگ کے لان میں کچھ بچے اور لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ اس نے ایک دن وہاں کھڑے نیچے کھیلتے ہوئے شور مچاتے بچوں کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن اس طرح کے نہیں، اس نے جواباً چائے پیتے ہوئے کہا۔ اپنے کندھے اچکا کر مگ سے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کا اشارہ شور کی طرف تھا۔ مجھے تو ہر طرح کے بچے اچھے لگتے ہیں، شور کرنے والے بھی، اس نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ گڈ فار یو بٹ آئی کانٹ اسٹینڈ دیم، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ دوسروں کے بچے ہیں اس لیے شور کرتے برے لگتے ہیں، اپنے بچوں کا شور کبھی برا نہیں لگے گا تمہیں، اس نے روانی سے کہا۔ بچے؟ ایک بچہ کافی ہے، چائے پیتے پیتے اٹکا۔ امام نے کچھ چونک کر نیچے جھانکتے ہوئے سے دیکھا۔ ایک کیوں؟ کتنے ہونے چاہیے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پوچھا۔ کم از کم 4، اور ذرا سے ذرا، سالار نے ہنستے ہوئے اس کے جملے میں اضافہ کیا۔ وہ اسے مذاق سمجھا تھا۔ میں سیریس ہوں، اس کی ہنسی رکنے پر اس نے کہا۔ 4 بچے؟ تم حواسوں میں ہو؟ سالار نے مگ پنڈیر پر رکھ دیا۔ کون پالے گا انہیں؟ اسے بے اختیار تشویش ہوئی۔ تم اور میں؟ اس نے اطمینان سے کہا۔ میں ایک بچہ پال سکتا ہوں، 4 نہیں، سالار نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے حتمی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم 1 پال لینا، 3 میں پال لوں گی، وہ اطمینان سے کہہ کر دوبارہ نیچے جھانکنے لگی۔ امامہ میں سنجیدہ ہوں، اور میں بھی۔ ہم 4 بچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسے لگا کہ اسے امامہ کو منطقی انداز میں سمجھانا چاہیے۔ میں تو کر سکتی ہوں، میرے پاس وہ پیسے ہیں جو، وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم بچوں کی فوج پہ انویسٹمنٹ کرو۔ سالار نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ امامہ کو برا لگا، وہ کچھ کہنے کے بجائے بے حد خفگی کے عالم میں پھر سے نیچے دیکھنے لگی۔ سویٹ ہارٹ، ہم کو، سالار نے اس کے کاندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اسے منانے کی کوشش کی۔ ہاتھ ہٹاؤ، امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ تم جاتی ہو،
میں گھر، آفس، اسکول، ڈاکٹرز اور مارکیٹوں کے چکر لگاتے لگاتے بوڑھا ہو جاؤں تو تم کیا کرتے ہوئے بوڑھا ہونا چاہتے ہو؟ تڑ سے جواب آیا، وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ رات کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے، دوسروں کو دکھانے کے لیے باہر کیوں بھیج دیتے ہیں؟ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر منڈیر سے اپنا کپ اٹھا کر کچھ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اندر چلا گیا۔